ऑफ़र बाय वन गेट वन फ्री। अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। बहुत सारे लोग मेरा महरम इश्क लवर्स हैं। काफ़ी सारे तो इसके सीज़न 3 का भी इंतज़ार कर रहे होंगे, तो ये खबर सिर्फ मेरा महरम इश्क रीडर्स के लिए है। जिन्हें नावल पीडीएफ में चाहिए हो मुझसे रब्ता करें। मेरा महरम इश्क सीज़न 1 और 2 दोनों का पीडीएफ आपको दिया जाएगा, और जितने लोग पीडीएफ लेंगे इस हिसाब से मैं फ़ैसला करूँगी कि मैं सीज़न 3 लाऊं या नहीं। तो जिससे मेरा महरम इश्क दोनों सीज़न पीडीएफ में चाहिए वो जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करें। मेरा महरम इश्क का सीज़न 1 चूँकि इसकी ऑलरेडी पीडीएफ बन चुकी थी और किसी ने खुद ही बनाकर गूगल पर अपलोड कर दी थी, इसलिए मैं पहला सीज़न आपको बिल्कुल फ्री दूँगी, क्योंकि वो पहले ही बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आप मुझे उसके पैसे दें तो वो आप सबके साथ ना इंसाफ़ी होगी। लेकिन सीज़न 2 का पीडीएफ मैं खुद बनवा रही हूँ, इसलिए इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोगों को फ्री लिख कर देती हूँ। कभी कोई डिमांड नहीं की। आप लोग अपनी मर्ज़ी से लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं। किसी ने मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, मैंने कोई शिकवा नहीं किया। लेकिन मेरा महरम इश्क सीज़न 2 का पीडीएफ रेट 500 है। इसके साथ आप लोगों को सीज़न 1 फ्री मिलेगा। सीज़न 2 आपको कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। तो जो मेरा महरम इश्क के लवर्स दोनों सीजन्स एक साथ पीडीएफ में पढ़ना चाहते हैं, वो मेरे नीचे दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे मैसेज करें और 20 सितंबर से पहले पीडीएफ बुकिंग करवा लें। तो जी, अब आते हैं राज आंखें तेरी रीडर्स की तरफ। तो बिल्कुल, राज आंखें तेरी अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा, मगर एक ट्विस्ट ये है कि राज आंखें तेरी की लास्ट एपिसोड से पहले उसका पीडीएफ बन जाएगा। तो जो राज आंखें तेरी पीडीएफ में पढ़ना चाहता है उसके लिए भी यही ऑफ़र है। राज आंखें तेरी का पीडीएफ प्राइस 500 रुपये है, मगर चूँकि किस्मत नावल पहले से अपलोड है, इसलिए मैं राज आंखें तेरी का सीज़न 1 जो कि फ़ेसबुक पर नहीं मौजूद, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इन्हें बिल्कुल फ्री पीडीएफ दूंगी। सो बाय वन गेट वन फ्री ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं और दोनों नॉवेल्स इंजॉय करें। पीडीएफ हासिल करने का तरीका ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस मुझे आपने इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है, आपको अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, आपने 500 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं और पैसे ट्रांसफ़र होने के फ़ौरी बाद दोनों पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। नॉवल मेरा महरम इश्क, किस्त नंबर 31, मुसन्फ़ा महरनूर। बहन भाई का रिश्ता। अज़लाम की नज़र जैसे ही स्क्रीन पर गई, उसकी रोशनीली आंखों में इश्क उतरा। रुक जाओ। डॉक्टर ने हैरानी से शख्स की तरफ देखा। अज़लाम ने दाएं हाथ में मोबाइल पकड़ा जो बज बज कर बंद हो गया था। सर प्लीज़ पहले गोली निकलवा कर पट्टी करवा लें। अज़लाम को इस डॉक्टर का टोकना सख्त नागवार गुजरा। उसने अपनी रोशनीली आंखों से इस डॉक्टर को वहशत से घूरा कि डॉक्टर के अंदर तक कपकपी उतरी। 20 मिनट से तो मेरे बाजू से गोली नहीं निकाल पाए। अज़लाम का लहजा सर था। डॉक्टर ने कुछ कहने की कोशिश की। अज़लाम ने हाथ के इशारे से रोक दिया। कमरे में मौजूद नर्स और वो लड़की भी हैरत से अज़लाम को देख रहे थे। मेरी बीवी की कॉल है, जो इस गोली के निकलवाने से ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ जाकर खड़े हो जाओ। अज़लाम ने कमरे में एक कोने की तरफ इशारा किया। जब तक मैं ना कहूँ मेरे करीब आए तो चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। अज़लाम ने एक लफ्ज़ आहिस्ता आवाज़ में सर लहजे में चबा चबा कर कहा कि डॉक्टर के बदन में सनसनाहट दौड़ गई। वो फ़ौरन इस कोने में जाकर खड़ा हो गया। वो लड़की समझ ना सकी अज़लाम ने डॉक्टर को क्या कहा, मगर इतना ज़रूर जान गई कि फ़ोन करने वाली शख्सियत बहुत अहम थी। अज़लाम ने मशल का नंबर मिलाया और मोबाइल कान से लगाया। दूसरी जानिब कमरे में बेचैनी से चक्कर काटती मशल के हाथों में मोबाइल फ़ोन बज उठा। उसने बिना दूसरा लम्हा ज़ाया किए कॉल रिसीव करके मोबाइल कान से लगाया। दूसरी तरफ से उसे अज़लाम की सांसों की आवाज़ महसूस हो रही थी। दिल में सुकून उतरा। अज़लाम उसकी तेज़ चलती सांसों को सुनता रहा। कुछ पल दोनों जानिब खामोशी रही। मशल ने हिम्मत करते लब खोले। कहाँ गायब है? लहजे में हल्का सा गुस्सा भी था। तुमने ही तो कहा था मैंने तुम्हारा सुकून तबाह किया है। जान छोड़ दूँ फिर अब गायब होने से क्या मसला? अज़लाम की संजीदा और सर्द आवाज़ कानों में पड़ी तो मशल का दिल कुछ पल धड़कने से इनकारी हुआ। मैं नींद में जो भी कहूँगी वो आप पर करना फ़र्ज़ है क्या? मैं नींद में थी, आप तो होश में थे ना। हटाइए माँ, मुझसे पूछ रही थी। मुझे सबके सामने शर्मिंदा करवा के रख दिया। अब वो क्या सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बीवी हूँ जिसे अपने शौहर की कोई खबर और फिक्र ही नहीं है। मचल जान ने जल्दी खुद को संभाल लिया। अपने बचाव के लिए इस पर चढ़ाई कर डाली। अज़लाम के चेहरे पर बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक थी। वो मशल का परेशान चेहरा तस्वर करता मुस्कुरा रहा था। अच्छा ऐसी बात है तो मैं अम्मा को बता दूंगा कि मेरी बीवी से कुछ ना पूछा करें, वो डिस्टर्ब होती है। चेहरे पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट आई। मशल का पारा चढ़ गया। हाँ बता दें, मैं ही पागल हूँ जिसने कॉल की, अपनी अम्मा को ही बता दिया करें। बीवी की ज़रूरत ही क्या है? वो गुस्से से गिरजी। अगले ही लम्हे खटाक से कॉल बंद कर चुकी थी।
اسلام نے موبائل سامنے کیا، پھر دل کھول کر ہنسا۔ اس کا کہکا اس ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں گونجا کہ وہ سب حیرت سے اس ڈیول جیسے شخص کو ہنستے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اسلام نے اپنی ہنسی روکی، پھر ڈاکٹر کو اشارہ کیا۔ ڈاکٹر آگے بڑھا اور اسلام کے بازو میں پیوست گولی نکالنے لگا۔ اسلام شاہ کے چہرے کی ساری بیزاری ختم ہو چکی تھی۔ دوسری جانب وہ غصے سے موبائل پکڑے کمرے سے نکلی۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہے، میں ہی پاگل تھی جو پریشان ہوتی اپنی جان آدھی کر لی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر دوسرے فلور پر آئی تو نظر لاؤنج میں بیٹھے احد پر گئی۔ وہ ملکچے سے حلیے میں تھا، ماتھے پر بال بکھرے ہوئے تھے، ڈھیلی سی شرٹ اور ٹراؤزر میں پریشان بیٹھا چھت کو تک رہا تھا۔ مشل اس کی جانب بڑھی، اس کے پاس پہنچ کر ایک بڑی بہن کی طرح ممتا کی شفقت لیے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر مسکرا کر اس کے پاس بیٹھی۔ اس کے لمس سے احد ہوش میں آیا، چہرے پر آسودہ سی مسکراہٹ سجائی۔ مشل صاف اسے ڈپریسڈ دیکھ سکتی تھی۔ کیا بات ہے، یہاں اکیلے بیٹھے ہو، آج کالج نہیں گئے؟ مشل نے نرم لہجے سے سوال کیا۔ نہیں، وہ آج مجھے بخار ہو گیا تو اماں نے جانے نہیں دیا، اس نے خفیف آواز میں جواب دیا۔ مشل نے حیرت سے اسے دیکھا، چہرے پر کمزوری بھی نظر آ رہی تھی۔ مشل نے اس کی پیشانی چھوئی، اسے واقعی بخار تھا؟ ہاں بخار تو ہے، یہاں بیٹھے ہو، کمرے میں آرام کرنا تھا نا؟ احد اسے اپنے لیے اتنی فکر کرتا دیکھ مسکرایا۔ کمرے میں لیٹا لیٹا تھا کیا تھا تو اٹھ کر باہر آ گیا۔ مشل غور سے اس کے چہرے پر اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی، وہ کھویا کھویا سا تھا۔ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ مشل کے سوال سے احد کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، وہ نگاہیں چرا گیا، اس کے لہجے میں بوکھلاہٹ تھی۔ مشل نے لمبی سانس لی۔ پریشان ہونا کسی مسئلے کا حل نہیں، کوئی بات تنگ کرے تو اسے بانٹ لینا چاہیے، اسے نرم لہجے میں سمجھا رہی تھی۔ اس کے لفظوں میں کوئی جادو تھا۔ ہاتھ سحر زدہ اس کے الفاظ میں کھویا۔ کچھ پل وہ بے بسی سے بیٹھا الفاظ تلاشتا رہا۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ زلاپی میری بہن نہیں ہے؟ اس کی آواز گیلی تھی۔ مشل نے دکھ سے اس کا جھکا سر دیکھا۔ ہرگز نہیں، وہ تمہاری بہن ہے اور یہ رشتہ نہ کوئی تم سے چھین سکتا ہے نہ دور کر سکتا ہے۔ احد نے بے یقینی سے سر اٹھا کر مشل کو دیکھا۔ لیکن مشل نے دیکھا وہ نگاہیں چرا کر الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ کل رات میں نے آپ کی اور آقا جان کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ وہ اپنی چوری بتاتے ہوئے شرمندگی سے نگاہیں جھکا گیا۔ مشل کے چہرے پر نرم مسکراہٹ آئی۔ ایک بات بتاؤ، میرا اور تمہارا کیا رشتہ ہے؟ مشل کے سوال پر احد کی آنکھوں میں کچھ الجھن ابھری۔ آپ میری سب سے بڑی بہن ہیں۔ مشل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ لیکن ہم بہن بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے ماں باپ تو الگ ہیں۔ احد نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم سگے بہن بھائی نہیں ہیں، آپ میری آپ ہی ہیں اور اس حقیقت اور رشتے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ احد کے لہجے میں بھائیوں والا مان اور مضبوطی تھی۔ مشل کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اچھا، تو پھر تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ حضل اب تمہاری بہن نہیں رہی؟ اور احد کے سارے الفاظ حلق میں ہی دب گئے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی ابھری۔ مشل اس کی حالت بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی اور احد اس کی بات کا مطلب بہت اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ دیکھو احد، رشتے خون سے زیادہ احساس کے ہوتے ہیں۔ حضل تمہاری ہی بہن ہے، وہ بھی رضائی۔ تم دونوں کے ماں باپ الگ ضرور ہیں مگر وہ تمہاری بہن ہے، تم اس کے محرم ہو، اس کے محافظ۔ اب تم سمجھدار ہو، تمہیں اپنی بہن کی حفاظت کرنی آنی چاہیے۔ کسی کو بھی اطلاق مت دینا کہ وہ تمہاری بہن کے کردار پر کوئی سوال کر سکے۔ وہ نرم لہجے میں ایک ایک لفظ اسے سمجھا رہی تھی۔ میں علمیر شاہ کی بیٹی ہوں مگر مجھے ہمدان قریشی نے باپ کا پیار دیا، مجھے پالا انہوں نے ہے، اس لیے وہ میرے باپ ہیں۔ مجھے آج بھی فرق نہیں پڑتا کہ میں کس کا خون ہوں، کوئی چاہ کر بھی میرا اور ان کا رشتہ جھٹلا نہیں سکتا۔ وہ خاموش ہوئی۔ احد کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ اندر تک پرسکون ہو گیا تھا۔ مشل نے ایک بڑی بہن ہونے کی حیثیت سے احد کی پریشانی ختم کر دی۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، وہ میری بہن ہے، مجھے ان سے بہت محبت ہے، کوئی چاہ کر بھی ہم بہن بھائی کے رشتے کو توڑ نہیں سکتا۔ میں تو پاگل کل رات سے پریشان ہو رہا تھا۔ وہ خوش ہوتا پرجوش سا ہوا۔ مشل کے ہونٹوں کے کناروں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اوہ اچھا، تو یہ بخار اس کا نتیجہ تھا؟ اور ہاتھ کچھ خفت سے سر جھکا گیا۔ ہاں وہ بس، مشل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ چلو اب تو ٹینشن ختم ہوئی نا، جاؤ اپنا حلیہ ٹھیک کرو، پھر نیچے آ جانا، دونوں بہن بھائی ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ محبت سے کہتی اٹھ گئی۔ احد بھی مسکرا کر اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مشل کے چہرے پر اب مسکراہٹ تھی، ساری کلفت دور رس ہوئی تھی۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے چلی گئی۔ دوسرے فلور کا لاؤنج سنسان ہو گیا، مگر وہاں کچھ تھا، ہوا میں کوئی جادوئی سحر جس نے 24 گھنٹوں میں ہی اس حویلی کے گرد اپنا سحر بنا دیا تھا۔ وہ مشل شاہ تھی، اس حویلی کی وہ ڈور جو سب کو جوڑ کر رکھتی تھی۔ اب وہ واپس آ گئی تھی، لڑی کے بکھرے موتی پرونے والی آ گئی تھی۔ اس کے پاس ایسا سحر تھا کہ جو سب کو ایک کر دینے کا ہنر رکھتی تھی۔ بکھرے رشتے سنورنے والے تھے۔ 11 بج گئے تھے۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ احد کی شکل پر شادابی واپس آ گئی تھی۔ مشل مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی جو مزے مزے سے پراٹھے کھا رہا تھا۔ بھائی کام کھاؤ، پہلے ہی بخار ہے۔ مشل نے اسے دوسرا پراٹھا اٹھاتے دیکھ ٹوک دیا۔ نہیں اب تو میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، دیکھیں آپ ہی فٹ نظر تو آ رہا ہوں۔
مشعل نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا یار، میں تو سوچ رہا تھا آپ آ گئی ہیں، اب ہمیں ان دو ہٹلروں سے بچا لیں گی، مگر آپ تو دشمنوں کے صف میں شامل ہو گئی۔ احد نے ڈرامائی انداز میں ہاتھوں سے اشارے کیے۔ مشعل کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کون ہیں یہ دو ہٹلر؟ ناشتہ ختم کرتی وہ جگ سے پانی گلاس میں ڈال رہی تھی۔ اس حویلی میں دو ہی ہٹلر ہیں، ایک بالاج لالا اور ایک اسلام لالا۔ پانی پیتے مشعل کے ہاتھ رکے۔ اس نے احد کو غصے سے گھورا۔ احد جو روانی میں بول گیا تھا، مشعل کے بدلتے تیور اسے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہے تھے۔ میرا شوہر تمہیں ہٹلر نظر آتا ہے؟ مشعل کے لہجے میں کچھ غصہ شامل ہو گیا۔ احد کسیانی ہنسی ایسا، نہیں وہ میرا مطلب تھا کہ وہ الفاظ تلاش کر نہ پایا۔ نہیں، تمہارا مطلب میرا شوہر ہٹلر؟ اچھا۔ اس کے ہاتھوں سے گلاس چھوٹ کر زمین پر گرا۔ مشعل شاہ کے الفاظ حلق میں ہی دب گیا۔ احد نے حیرت سے چہرہ اٹھا کر مشعل کو دیکھا، جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے لاؤنج کے داخلی دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس کی نظروں کے تعاقب میں نگاہیں گھمائیں تو داخلی دروازے سے اسلام شاہ داخل ہوتا موبائل فون میں گم چلتا آ رہا تھا۔ احد نے کچھ پریشانی سے مشعل کو دیکھا، جو شوق سے نکلی تھی اور بھاگتی ہوئی اسلام کی طرف بڑھی۔ وہ اسلام کے سامنے آئی اور اپنے ہاتھوں میں اسلام کی شرٹ دبوچی۔ یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس کی آنکھوں میں خوف اکٹھا ہو چکا تھا۔ اسلام نے بے تاثر لہجے کے ساتھ اسے دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا، ہلکی سی چوٹ لگی ہے۔ وہ پرسکون لہجے میں جواب دے کر مشعل کو مزید آگ بگولا کر لیا۔ آخر یہ شخص ہر وقت اتنا پرسکون کیوں اور کیسے رہ لیتا تھا؟ اس کا سارا سر پٹیوں میں جکڑا تھا اور بائیں بازو پر پلاسٹر بندھا تھا۔ یہ چھوٹی سی چوٹ ہے، وہ غصے سے چیخی۔ اسلام جو خود کو بے نیاز ظاہر کروا رہا تھا، مشعل کی بھیگی آنکھوں سے دل کی دنیا ہل گئی۔ اس نے مشعل کو دونوں کندھوں سے پکڑا۔ آہستہ بولو، ٹھیک ہوں میں۔ اور مشعل کے آنسو تھم گئے۔ اس کا لہجہ اتنا اجنبی کیوں تھا؟ اس نے بے یقینی سے اسلام کو دیکھا۔ اتنے میں امینا بیگم کی نظر بھی اس پر پڑ چکی تھی۔ وہ فوراً بھاگتی ہوئی آئیں۔ اسلام میرا بچہ، یہ کیا ہوا ہے؟ ماں کی آواز سن کر اسلام کی آنکھوں میں تکلیف اور وحشت ابھری۔ اس کی گرفت مشعل کی گرفت ڈھیلی ہوئی۔ وہ قدم پیچھے لے گئی۔ اسلام نے امینا بیگم کو اپنے حصار میں لیا اور ان کے ماتھے پر لب رکھے۔ کچھ نہیں ہوا اماں، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں۔ وہ ماں کو تسلیاں دینے لگا اور مشعل شاہ کو لگا جیسے وہ آج بھی کچھ ماہ پہلے پیچھے ہی کھڑی رہ گئی۔ آج اس کا سلوک مشعل کے ساتھ ویسا نہیں تھا جیسا وہ پچھلے 10 دنوں سے کر رہا تھا۔ یہ سلوک تو وہ زویا کے ساتھ کرتا تھا۔ وہ قدم پیچھے لیتی گئی، پھر پلٹی اور بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ کیا وہ صرف مشعل سے محبت بھرا سلوک کرتا رہے گا اور دکھ، درد اور اس کی نفرت زویا کے حصے میں آ گئی؟ امینا بیگم نے حیرت سے مشعل کی پشت کو دیکھا۔ کیا کہا ہے تم نے اسے؟ اسلام کی نظر اوپر اٹھی۔ وہ غائب ہو چکی تھی۔ کچھ بھی نہیں، میں نے کیا کہنا ہے، معصومیت سے جواب آیا۔ امینا بیگم نے مشعل کی آنکھوں میں واضح طور پر تکلیف دیکھی تھی۔ اسلام شاہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم نے کچھ کہا نہ ہو۔ اب تو اپنا سلوک ٹھیک کر لو، وہ مشعل ہے، جاؤ جا کر اس سے معافی مانگو۔ امینا بیگم کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ میں جانتا ہوں وہ مشعل ہے، یہ بات بھی بھول سکتا ہوں کیا؟ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ اس کی ساس ہیں یا میری؟ وہ جھنجھلاہٹ سے کہتا اوپر کی جانب بڑھا۔ امینا بیگم کا دل چاہا اس کا سر پھاڑ دیں۔ ہائے مگر افسوس، اس کا سر پہلے ہی پٹیوں میں جکڑا پڑا تھا۔ تمہارے زخمی سر کا لحاظ کر رہی ہوں، بھلا میری چپل ہوتی اور تمہارا سر۔ وہ پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے لگا تھا جب امینا بیگم کی آواز کانوں میں پڑی۔ ہونٹوں کے کناروں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور ہاتھ کا کہکا لاؤنج میں گونجا۔ اسلام نے سر چہرہ کیے احد کو گھورا۔ اس کی ہنسی کا فوارہ اگلے ہی لمحے رک گیا۔ اسلام سر جھٹک کر سیڑھیاں چڑھتا اور اوپر کمرے میں آیا تو وہ کہیں نظر نہ آئی۔ اسلام آگے آیا اور دروازہ بند کیا، پھر پلٹا تو وہ واش روم سے نکلتی نظر آئی۔ چہرے سے پانی کے شفاف قطرے ٹپک رہے تھے۔ مشعل نے چہرہ دھو کر اپنا چہرہ نارمل کیا، پھر بیڈ کے سائڈ آ کر اپنا موبائل اٹھا کر اس میں گم ہوتی بیک گراؤنڈ سے ٹک لگا کر بیٹھ گئی۔ اسلام نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ شوہر کو چوٹ لگی ہوئی ہے اور میڈم کتنے سکون سے موبائل چلا رہی ہے۔ وہ 2 منٹ اسے دیکھتا رہا، پھر تیسرے منٹ اس کے سر پر کھڑا اس کے ہاتھ سے موبائل چھین چکا تھا۔ مشعل نے کچھ حیرت سے اس کے چہرے پر دبا دبا غصہ دیکھا۔ مشعل نے نظروں سے جیسے سوال پوچھا کہ کیا؟ اسلام نے اپنی اشربلی آنکھوں سے اسے گھورا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، میرا موبائل واپس کریں۔ وہ اسلام کے ہاتھ سے موبائل پکڑنے کی کوشش کرنے لگی مگر اسلام نے موبائل اچھالا۔ وہ سیدھا صوفے پر جا گرا۔ مشعل حیرت سے اس کی یہ کارروائی دیکھ کر رہ گئی۔ کوئی احساس نام کی چیز ہے یا نہیں؟ شوہر زخمی ہے مگر یہاں موبائل کی بوری ہے۔ مشعل نے معصومیت سے پلکیں جھپکی۔ زخمی؟ مگر مجھے تو نظر نہیں آ رہے۔ اس نے اپنی آنکھیں چھوٹی کی اسلام کو غور سے دیکھا۔ اوہ اچھا، تو یہ بس ہلکی سی چوٹ ہے نا، کوئی نہ شام تک ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے اسلام کے بازو اور سر کی طرف اشارہ کیا، اس کے الفاظ دہرائے۔ اسلام نے اسے گھوری سے نوازا، پھر بیڈ پر بیٹھ کر اس کی جھولی میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ مشعل نے اسے غصے سے گھورا۔ ہیلو مسٹر، یہ آپ کا تکیہ نہیں ہے؟ اسلام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی جس سے وہ بہت مہارت سے چھپا گیا۔ اچھا، مجھے تو تکیے سے زیادہ نرم اور ملائم محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے مشعل کی کمر میں دایاں ہاتھ ڈالا اور اپنی انگلیاں اس کی کمر پر ٹریس کرنے لگا۔ مشعل شاہ کے جسم میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔
اس کے بدن میں اندر تک وہ لمس کرنٹ کی طرح دوڑا۔ وہ آنکھیں بند کی اپنا چہرہ زویا کی اسٹمک کے مقام میں چھپائے لیٹا تھا، مگر اس کی کمر پر اسلام کا ہاتھ رینگ رہا تھا۔ مشعل خود کو ہلا بھی نہ پائی، وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے نیچے لیے چکا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے مجھے۔ مشعل نے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کی، مگر کہاں وہ نازک وجود اور کہاں اسلام شاہ کا فولادی جسم۔ اسلام نے اپنی آنکھیں کھولیں، وہ گلابی ہو رہی تھی۔ شش، سونے دو، مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ اسلام نے اسے مزید خود میں بھینچا۔ اسلام نے اپنی آنکھیں کھولیں، وہ گلابی ہو رہی تھی۔ شش، سونے دو، مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ اسلام نے اسے مزید خود میں بھینچا۔ وہ لیٹا تھا، پھر بھی اسے مکمل طور پر قید کر چکا تھا۔ میں خیر۔ اسلام نے اپنی آنکھیں دوبارہ کھولیں، پھر اسے سرد نظروں سے گھورا۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی دب گئے۔ اگر اب تمہاری آواز آئی یا ہلی تو پھر میں تمہاری آواز اپنے طریقے سے بند کروں گا، اور وہ طریقہ تمہیں ہرگز پسند نہیں آئے گا۔ اسلام کی وارننگ وہ بہت اچھے سے سمجھ گئی۔ وہ دوبارہ آنکھیں بند کیے لیٹ گیا۔ مشعل نے بے بسی سے سکڑی سمٹی بیٹھی رہی۔ وہ کچھ ہی منٹ میں سو گیا۔ مشعل کچھ دیر بے بسی سے اسے دیکھتی رہی، پھر دھیان سر پر لگنے والی چوٹ پر گیا۔ مشعل نے اپنا چہرہ جھکا کر نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ سکون سے سوتا رہا۔ وہ کتنی ہی دیر اسے سوتے ہوئے دیکھتی رہی۔ نکاح کے بعد وہ ہر وقت اس کی حفاظت کی دعائیں کرتی تھی۔ صرف کل رات وہ غافل نیند سو گئی۔ ہر اگلی صبح وہ زخمی واپس آیا۔ اس کا دل اسی وجہ سے گھبرا رہا تھا۔ یہ رشتہ تو روح سے جڑا تھا۔ وہ اسلام شاہ پر آنے والے خطرے کو محسوس کر گئی تھی۔ اس کو بار بار اپنے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ مشعل کو لگ رہا تھا اس کے سخت الفاظ کی وجہ سے اسلام کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ کوئی بھی وقت قبولیت کا ہو سکتا ہے، اس لیے الفاظ سوچ سمجھ کر ادا کرنے چاہیے۔ وہ اپنے الفاظ پر شرمندہ تھی۔ دل میں ایک بار پھر درد اٹھنے لگی۔ دوپہر اتر آئی تھی۔ مشعل کی آنکھوں میں درد اٹھ رہا تھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتی آنکھیں بند کر گئی۔ اس کی آنکھ کانوں میں پڑتی سسکی سے کھلی۔ مشعل نے آنکھیں کھولیں۔ وہ بیڈ پر آرام دہ حالت میں اپنی لیٹی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھی، نظر سیدھا اسلام پر گئی جو صوفے پر بیٹھا اپنے بازو کی پٹی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مشعل بلینکٹ پھینکتی فوراً اسلام کے پاس پہنچی اور اس کے ہاتھوں سے کاٹن پکڑ کر اس کے زخم صاف کرنے لگی، مگر زخم دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ اس سے پہلے وہ لڑکھڑا کر گرتی، اسلام نے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا اور دوبارہ اپنا زخم صاف کرنے لگا۔ ایک کے بعد ایک آنسو مشعل کا چہرہ بھگونے لگے۔ آپ کو گولی لگی ہے؟ اس کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ اسلام کچھ دیر پہلے ہی نیند سے جاگا تھا۔ مشعل کو سکڑا سمٹا بیٹھا دیکھ کر اسے ٹھیک سے بیڈ پر لٹا کر واش روم میں گھس گیا۔ پھر شاور لینے کی وجہ سے سر اور بازو کی پٹی گیلی ہو گئی، وہی چینج کر رہا تھا جب درد سے اس کے منہ سے ایک سسکی نکلی جس نے مشعل کی نیند میں خلل ڈال دیا۔ اسلام نے اپنے چہرے پر تاثرات نرم کیے اور کاٹن ٹیبل پر رکھتا اپنا رخ اس کی جانب موڑ کر بیٹھ گیا۔ سنو میری جان، میں ٹھیک ہوں، اور یہ گولیاں تو لگتی رہتی ہیں، اس نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے مشعل کے ماتھے سے لب مس کیے۔ مشعل کے دل میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ ابھی تک بے یقینی بیٹھی تھی۔ آنکھوں کے سامنے وہ رات چلنے لگی جب 16 سال پہلے وہ حادثہ ہوا تھا۔ اس کے بعد کانوں میں گولیوں کی آواز پڑی جس نے ہمدان صاحب کی جان لی تھی۔ مشعل شاہ کی آنکھوں میں بے تحاشا خوف اکٹھا ہو گیا تھا۔ وہ اسلام کے ساتھ جڑ کر بیٹھی اسے غور سے دیکھ رہی تھی، شاید یقین کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ ٹھیک ہے۔ اسلام نے زخم صاف کیا، اس پر پائیوڈین لگا کر روئی رکھی، پھر اس پر دباؤ ڈال کر اپنا بازو مشعل کے سامنے کیا۔ مشعل چونک کر اپنے خیالوں سے باہر نکلی، پھر اسلام کے بازو پر پٹی باندھنے لگی۔ پٹی کرنے کے بعد اسلام کے سر کی گیلی پٹی کھول کر نئی پٹی کی۔ مشعل نے بہت مشکل سے اپنے احساسات قابو کیے تھے۔ اس نے صوفے کی دوسری جانب پڑی اسلام کی شرٹ اٹھائی، پھر احتیاط سے اس کا بازو پکڑ کر شرٹ کا بازو پہنایا۔ اس کے بعد وہ دوسرا بازو پہنا کر اس سے شرٹ کے بٹن بند کیے۔ اس کے بعد اسلام کے بازو کے گرد وہ پلاسٹر باندھا۔ آنسو روکنے کے باعث اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ اسلام نے نرمی سے اسے پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا، پھر اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ اسلام کے سینے سے لگی اپنے سارے ضبط کھوتی رونے لگی۔ ان گولیوں کی وجہ سے میں نے اپنے کھو دیے، اب آپ کو کھونے کی ہمت نہیں ہے میرے اندر۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی، میں مر جاؤں گی اگر آپ کو کچھ ہوا تو میں یہ مشعل شاہ بھی نہیں رہے گی۔ وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بمشکل بول پائی۔ روانی میں بولتے ہوئے کب اس کے منہ سے مشعل شاہ نکلا اسے پتہ بھی نہ چلا۔ اسلام کے ہونٹوں پر اس سارے وقت میں پہلی بار مسکراہٹ نمود آئی، مطلب خود کو مشعل شاہ ماننے لگی تھی۔ اسلام نے نرمی اور مضبوطی سے اس کے گرد ایک ہاتھ سے حصار باندھ رکھا تھا۔ سنو، رونا بند کرو، شاباش۔ اسلام نے نرم لہجے میں پیار سے کہا کہ مشعل نے اپنا رونا بند کیا۔ وہ پیچھے ہوئی اور اپنا چہرہ صاف کرنے لگی۔ اسلام نے اس کے سر پر لب رکھے، اس نے آنکھیں بند کیے، لمس سکون کی طرح اپنے اندر اتارا۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر اسلام دل کھول کر مسکرایا۔ تم جانتی ہو نا کہ میرا کام کیسا ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسلام نے نرم لہجے میں دوبارہ کچھ محبت سے کہا۔ مشعل شاہ کے دل کی دھڑکن چلنے سے انکاری ہوئی۔ تمہیں مضبوط بننا ہوگا، اتنی چھوٹی چوٹ دیکھ کر اتنا پریشان ہو جاؤ گی تو اپنا دل بڑا کیسے کرو گی؟ میں جانتا ہوں میری بیوی کا دل چڑیا جتنا تو ہے، مگر تمہیں خود کو مضبوط کرنا ہوگا۔ مشعل کے آنسو بہت تیزی سے بہنے لگے۔ اسلام نے اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے۔
एक मेजर की बीवी को ये सब सूट नहीं करता। तुम्हें इतना मजबूत होना है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए मगर तुम्हारे चेहरे पर परेशानी का कोई आसार ना आए। असलाम शाह क्या कहने की कोशिश कर रहा था, मुशल शाह इसकी बात अच्छे से समझ गई थी। जिसम से जान जाती महसूस होने लगी। इतने अरसे बाद अब जाकर तो सब कुछ ठीक होने लगा था। अब वो इस शख्स को खोने का तस्वर भी नहीं कर सकती थी। वो जानती थी कैसे कभी भी कहीं भी किसी भी हालात में कोई बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। इतने सारे अपनों को खोने के बाद इस औरत में अपना शौहर खोने की ताकत नहीं थी। आंसू बहुत तेज़ी से उसकी आंखों से निकलते इस्लाम की शर्ट को सीने के मकाम से भिगोने लगे। वो जानता था कि उसने मशल को तल्ख हकीकत से आगाह किया है मगर ये ज़रूरी था। वो अपनी बीवी को मजबूत देखना चाहता था। कुछ पल वो बेआवाज़ आंसू बहाती इस्लाम को अपने सीने के मकाम से शर्ट भीगती हुई महसूस हो रही थी। उसने एक थकनजदा सांस खारिज की, फिर इसका मूड बदलने की गर्ज से बात बदल गया। तुम्हारी वजह से अम्मा ने मुझे डांटा है आज। मशल ने हैरत से भीगी आंखें उठाकर उसे देखा। कहती है मैंने तुम्हें डांटा? मैंने कब डांटा तुम्हें? मासूमियत से पलकें झपका कर उससे पूछ रहा था। नीचे फलों के हार डाल रहे थे ना? मछली की तरफ से तो बदू जवाब आया। मुझे तो लगता है वो तुम्हारी नहीं मेरी सास है। ये एक ही दिन मैंने तुमने क्या खोल कर पिला दिया अम्मा को? मशल की हैरत पर गुस्सा खालिब आया। वही जो 6 साल पहले आपको खोल कर पिलाया था। चल बनकर जवाब देते वो इससे घूर रही थी। असलाम का एक हाथ अब उसकी कमर के गिर था। मशल की बात पर वह कहका लगाकर हंस पड़ा। मशल की आंखों में यकायक तो घबरा। आप अब भी मुझसे नफरत करते हैं ना? मशल की गम में डूबी आवाज़ पर असलाम की हंसी एक पल में रुकी। उसने भी यकीनी से मशल को देखा। कि तुम क्या सोचती रहती हो असलाम शाह? मशल शाह से सिर्फ इश्क और मोहब्बत करता है। मैं अपनी स्नो वाइट से नफरत कर सकता हूँ? उसने सवालिया आईब्रोज का कर मशल से पूछा। सहकरशी से तो कर सकते हैं ना? एक बागी आंसू उसके आंसू आंख से लड़खड़ा कर गाल पर बह गया। असलाम के दिल में अंदर कहीं अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। वह उसकी उलझन समझ रहा था। वो दो पहचानों के साथ कितनी डिस्टर्ब थी। असलाम ने नरमी से उसका चेहरा करीब किया। मैं तुमसे सिर्फ इश्क करता हूँ। अगर तुम ये सुनना चाहती हो कि मुझे ज़ोया कुरैशी से इश्क है तो हाँ ज़ोया मेरी जान, मुझे तुमसे दिल की गहराइयों से इश्क है। वही इश्क जो 6 साल पहले था आज भी है। मुझे तुमसे नफ़रत ना कल थी ना अब है। मैंने तुमसे नफ़रत का इजहार किया था मगर तुमसे कभी नफ़रत ना कर सका। तुमसे मोहब्बत के अलावा कुछ और किया ही नहीं जा सकता। मशल के अंदर जो ज़ोया का दिल था इस पर फवार बरसी थी। जलते दिल को सुकून मिला था। फिर नीचे गुस्से में क्यों बात कर रहे थे? इस्लाम के दिल का बोझ हल्का हुआ। अरे वो तो बस तुम्हें तंग करने के लिए कुछ सीरियस हुआ था और गुस्सा इसलिए कर रहा था कि तुम्हारी आवाज़ सुनकर सब औरतें इकट्ठी हो जाती। फिर सबको क्या बताता कि ये चोट कैसे लगी? और देखा अम्मा आ गई थी ना, फिर उनसे झूठ बोलना पड़ा कि एक्सीडेंट हुआ है। मशल के दिल की दासी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी। उसकी आंखों में उलझन उभरी। इनसे झूठ बोलने की ज़रूरत ही क्या थी? असलाम के चेहरे पर संजीदगी छा गई। वो माँ हैं और मुझे तकलीफ़ में देखकर तड़प उठी। अगर उन्हें पता चल गया ना कि मैं तो हर वक्त गोलियों में खेलता हूँ तो वो मुझे कभी ये काम नहीं करने देंगी। इसीलिए इनसे छुपाया हुआ है। असलाम की बात पर मशल के दिमाग ने भी तरदीद की। मशल कुछ पुरसकून हुई और दोबारा अपना सर उसके सीने पर टिकाया। असलाम अपने हाथ से उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। अगर आइंदा से बात की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपने अभी मेरा असल रूप देखा नहीं है। वो असलाम को वार्न कर रही थी। असलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार रही। और अगर तुमने भी आधी रात को मुझे कमरे से निकाला तो मुझसे भी बुरा कोई नहीं होगा। इस बात पर मशल खिलखिला कर हंस पड़ी। कैसा लगता है फिर कमरे से बाहर निकाला जाना? मैं तो बस बदला ले रही हूँ। वो मुस्कुराहट दबाकर कहती है इस्लाम को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। हाँ, इसने भी तो ज़ोया को गुस्से में आधी रात को कमरे से बाहर निकाला था। मुझे तुम्हारी हर सज़ा मंजूर है। बस तुम मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो, दिल को सुकून मिलता रहेगा। मशल ने मुस्कुराहट जब्त की। अरसे बाद सब कुछ पहले की तरह अच्छा लग रहा था। 2 दिन मज़ीद गुजर गए थे। असलाम के ज़ख्म भी कुछ बेहतर हुए थे। अमीना बेगम सब मुलाजमाओं को मशल शाह का मकाम बता चुकी थी। मुलाजमीन उसे इज़्ज़त देने लगी थी। यकीनन वो उनकी अगली सरदारनी बनने वाली थी। सब हवेली वालों को यही लग रहा था कि अगला सरदार तो असलाम शाह होगा। यह सर का बात का वक्त था जब हवेली के मरकज़ी गेट से एक गाड़ी अंदर दाखिल हुई। गाड़ी पहुँच में रुकी तो वहीं दूसरी तरफ मशल शाह अपने कमरे से बाहर निकली। हेज़लबैग गार्डन से बाहर निकलती हुई नजर आ रही थी। गाड़ी के दरवाजे खुले और शावेज शाह इस हवेली की ज़मीन पर कदम रखा और उसके दिल के एहसासात बहुत अजीब हुए। हवेली की फ़िज़ा में कोई सहर था जिसने शावेज शाह के दिल की धड़कन को तेज़ किया। कमरे से निकलती मशल शाह का दिल बहुत तेज़ी से धड़का। खून ने बहुत तेज़ी से खून की कशिश को खींचा। वो सीढ़ियाँ उतरने लगी। शावेज हवेली के अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे ही मुलाजमा उसका बैग लिए दाखिल हुई। वो सोफे पर आकर बैठा। मुलाजमीन भागती हुई पानी का गिलास लेकर आई और शावेज के सामने किया। उसका काम ख़त्म हो गया था, उस वजह से वो जल्दी वापस आ गया। मशल एक एक कदम सीढ़ियाँ उतरती दूसरे फ्लोर पर आ चुकी थी। उसे कोई अनदेखी और अनजानी ताकत अपनी जानिब खींच रही थी। शावेज की नज़र नादिया बेगम पर पड़ी जो अपने कमरे से निकल रही थी। मशल भी अभी पहली सीढ़ी से नीचे उतर ही रही थी।
جب کانوں میں خوبصورت مردانہ آواز پڑی، میری گڑیا کہاں ہے چچی سائیں؟ مشل شاہ کا سارا جسم کپ کپا اٹھا۔ یہ آواز نہ تو بالاج کی تھی نہ عالم کی، مطلب وہ آ گیا تھا۔ نادیہ بیگم اس کے پاس بیٹھی۔ ارے وہ تو اپنے کمرے میں ہوگی۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آنے لگی تو نظر اس شخص کے چہرے پر گئی۔ وہ وائٹ شرٹ اور بلیو جینس میں گہرے بھورے بالوں کو ایک ادا سے سیٹ کیے اپنا خوبصورت چہرہ لیے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ تصویر سے زیادہ حقیقت میں خوبصورت تھا۔ وہ علمی شاہ کی پرچھائی تھا۔ مشل شاہ کو لگا وہ ہل نہیں پائے گی۔ اچھا چلیں، میں ہیزل سے اس کے کمرے میں مل کر آتا ہوں۔ نادیہ بیگم نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ ارے ہیزل تو باہر گارڈن میں بیٹھی ہے۔ شاویز نے کچھ الجھن سے چچی کو دیکھا۔ ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ وہ کمرے میں ہوگی۔ نادیہ بیگم کو اپنی عقل پر افسوس ہوا۔ ہاں وہ تو میں گڑیا کی بات کرتے ہوئے ان کی نظر سیڑھیوں کی جانب اٹھی، جہاں آدھی سیڑھیوں کے درمیان وہ بھیگی آنکھیں لیے اپنے سامنے بیٹھے بھائی کو محبت سے تک رہی تھی۔ ان کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ اچھا میں ہیزل سے مل کر آتا ہوں۔ وہ باہر نکل گیا۔ مشل نے سانس لینے کی کوشش کی مگر تکلیف دل تک پہنچ گئی۔ اس سے پہلے وہ لڑکھڑا کر گرتی کسی نے اسے کمر سے پکڑا۔ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ اسلام نرم نظروں سے صحیح دیکھ رہا تھا۔ وہ اسلام کے سینے سے لپٹ گئی۔ اس کی ہچکیاں آہستہ آہستہ اونچی ہونے لگیں۔ کچھ دیر بعد اس کی نظر لاؤنج کی جانب اٹھی جو خالی تھا۔ اس نے حیرت سے آس پاس دیکھا۔ ابھی یہیں بیٹھا تھا وہ کہاں گیا؟ اسلام نے اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھی تو اسے ساتھ لیے سیڑھیاں اترنے لگا۔ یقیناً اس کا رخ گارڈن کی جانب تھا۔ وہ گارڈن میں آیا تو ہیزل ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھی مزے سے چپس کھا رہی تھی۔ شاویز کو ہنسی آئی۔ اس کی چٹوری بہن۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ ہیزل نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر وہ حیرت سے اچھل پڑی۔ آپ کب آئے؟ ہیزل کی آواز میں بہت بے یقینی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے۔ ہیزل کی آنکھوں میں عجیب احساسات ابھرے۔ آپ گڑیا آپی سے نہیں ملے؟ شاویز کے چہرے کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ ابھی تو ایئرپورٹ سے سیدھا یہاں آیا ہوں، جلدی اس سے ملنے جاؤں گا۔ مجھے یاد ہے میں نے جاتے ہوئے تمہیں کیا کہا تھا؟ ہیزل کو حیرت اور افسوس ہوا، یعنی وہ بے خبر تھا۔ لالا ان سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اس وقت حویلی میں موجود ہیں۔ اور شاویز شاہ کی آنکھوں میں اتنی بے یقینی ابھری کہ شاید ساری زندگی نہ آئی ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم سچ کہہ رہی ہو ہیزل؟ اس کی آواز کانپ اٹھی۔ ہیزل نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ اب تک بے یقینی سے ہیزل کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں وہ دونوں گارڈن سے باہر آتے دکھائی دیے۔ بلیک شرٹ اور بلیو جینس میں اسلام کی ایک بازو کے گرد ابھی بھی پلسٹر تھا تو وہیں لائٹ آرنج اور پیچ کلر کی مکس شیڈ میں اس نے گھٹنوں کو چھوتی فراک پہن رکھی تھی۔ بال خوبصورت چٹیوں میں بندھے تھے اور گلا دوپٹے میں جھول رہا تھا۔ اسلام نے مضبوطی سے اس کے گرد اپنے ایک ہاتھ احسار باندھ رکھا تھا۔ ہیزل کی نظر شاویز سے ہوتی پیچھے گئی، آنکھوں میں نمی چمکی۔ وہ یہ ٹک پیچھے مشل کو دیکھ رہی تھی۔ شاویز نے اس کی نظروں کے تعاقب میں چہرہ موڑا اور اسلام کے ساتھ آتی ہستی کو دیکھ کر اسے لگا کہ وہ ہل نہیں پائے گا۔ وہ بالکل عافیہ بیگم کی پرچھائی تھی، وہی نین نقش، وہی چہرہ، بس آنکھیں اور بال اسے پلوشہ شاہ کی جھلک دے رہے تھے۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے ترسی ہوئی روح کی طرح دیکھ رہی تھی۔ شاویز شاہ جا کر بھی قدم بڑھا نہ پایا۔ اسلام نے چند قدم کے فاصلے پر مشل کے گرد حصار توڑ دیا۔ مشل نے حیرت سے اپنے کندھے کو دیکھا، پھر گردن موڑ کر اسلام کو۔ اسلام نے ہلکی سی نرم مسکراہٹ کے ساتھ شاویز کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ مشل نے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کیں اور دوبارہ چہرہ موڑ کر شاویز کو دیکھا جو پتھر کی مورت بنا کھڑا تھا۔ اس کا سارا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ اسلام وہیں رک گیا۔ اس سے آگے کا سفر مشل کو اکیلے ہی کرنے دیا۔ وہ بہت مشکل سے اپنے من بھاری قدم اٹھاتی شاویز کی طرف بڑھانے لگی۔ کانوں میں سالوں پہلے اپنے الفاظ پڑے۔ مجھے یقین ہے میرا ایک بھائی ہے۔ فریال نے حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ سب تمہارا وہم ہے زویا؟ اگر تمہارا کوئی بھائی ہوتا تو سب کے سامنے موجود ہوتا۔ جس دن وہ اسلام سے مری میں ٹکرائی تھی، اس سے اگلے دن وہ فریال کو بتا رہی تھی۔ زویا نے کچھ افسوس سے فریال کو دیکھا۔ نہیں میرا ایک بھائی ہے، وہ میرے خوابوں میں آتا ہے۔ زویا کا لہجہ بہت مضبوط تھا۔ فریال کو دکھ ہوا۔ زویا ہر خواب حقیقت نہیں ہوتا۔ زویا نے اپنی اشل بھری آنکھوں میں تعصب لیے اسے دیکھا۔ نہیں تم دیکھ لینا، ایک دن میرا یہ خواب سچ ہوگا۔ مشل شاہ کی آنکھیں دھندلی ہو گئیں۔ اس کا خواب سچ ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا ایک بھائی ہے اور وہ خواب آج حقیقت بنا اس کے سامنے موجود تھا۔ وہ شاویز کے بہت قریب آ گئی تھی۔ آنکھیں بار بار دھندلی ہو رہی تھیں۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر شاویز کے کندھے کو چھوا۔ اس کا سارا جسم کپ کپاہٹ کا شکار تھا۔ جاری ہے۔